MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम का बहुत ही बड़ा एहसान और फजल है, करम है कि अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने घर वालों के दिल में एक ऐसी बात डाली कि उन्होंने किसी लाइन से भी मन्नत समाजत की हो, एक दीनी मजलिस को कायम की, हजरात उलमाए किराम को मदऊ की दावत दी और ख़ास करके यहाँ पर हजरत मौलाना सनवर साहब, मौलाना इम्तियाज साहब तशरीफ फरमा हैं, दीगर उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे। लिहाजा मोहब्बत के खातिर ये नाचीज़ 10-15 मिनट बैठ गया है ताकि ये मोहब्बत कायम रहे। अल्लाह हम सबको कबूल अता फरमाए। दोस्तों, बुजुर्गों, मैं इससे पहले भी हमेशा कहा करता था, ये सरजमीन सुंगड़ा है, ये सरजमीन सुंगड़ा है, जहां हम लोग एक मिसाल देते थे कि सुंगड़े का कौवा भी बड़ी काफ से काफ रहता है। मतलब ये है कि दोस्तों, बुजुर्गों, यहाँ उलमा का गढ़ है। अल्लाह का फजल है कि बड़े बड़े अकाबिरों ने यहाँ एक माहौल बना कर गए, जिसकी वजह से आप दाढ़ी टोपी दीनी मजलिस में नजर आते हैं। उन अकाबिरीन जो आज कब्र के अंदर में मौजूद हैं, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर अता फरमाए। उनकी मेहनतें, उनकी कुर्बानियाँ, जिसकी वजह से आज ये दीनी मजलिस सजाना, ये दाढ़ी टोपी का होना, दीनी मदारिस का होना, दोस्तों, बुजुर्गों, उन अकाबिरीन बुजुर्गान दीन आज जो कब्र में अल्लाह के प्यारे होके पड़े, अल्लाह उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर अता फरमाए। उनका फैज है, उनका तुफैल, उनके जरिया से अल्लाह ने हमको यहाँ पहुँचाया। मेरे नौजवानों, दोस्तों, अल मुख्तसर ये है कि हजरत मौलाना सनवर साहब कासमी दामद बरकातुहू ने सीट छोड़ दिए कि नहीं मौलाना बोलते हैं, उसके बाद चलो, ये भी बहुत बड़ा शुक्रिया, ये मेहरबानी ऐन करम। तो दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने मगरिब की नमाज के बाद लपक के मैं कि नहीं, मोहब्बत के खातिर जाएंगे, क्योंकि बेचारे बहुत बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए को लिया अता फरमाए। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई आदमी सरजमीन सुंगड़े वालों को कौन सी ऐसी हदीस सुनाई जाए जो उनके लिए अछुपा है, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की जुबान से सुन सुन के बिल्कुल एकदम सनाउल्लाह है, ऐसी बात नहीं। हदीस से बात में आता है, अगर कोई बीमार हो, उसके अगर दोस्तों तीमारदारी करा जाए, उसकी बीमार पुरशिश किया जाए, खुदा की कसम इतना बड़ा सवाब है। लिहाजा इतना तो होना चाहिए कि बीमारों से दुआओं की दरखास्त करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत बीमारों की दुआ कबूल करता है। और बीमारों के पास जाकर तलकीन वाली बात है, ये नहीं कि हाँ बेचारा कितना मोटा था, पतला हो गया, कितना बुरा था, काला हो गया, यानी कि इससे उसके दिल को और हौल और घबराहट न पैदा करेंगे, बल्कि बीमारों की तीमारदारी ये है, उसको तसल्ली बख्श बात करेंगे और अल्लाह के साथ उसको लौ लगाएंगे। ये अल्लाह बीमारी दिया है, शिफा यही देगा। लिहाजा मेरे नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंधेरी रात में चुपके ढेला मारता था। जो आज हम नज़म पढ़ते हैं, पत्थर खाकर दुआ दिया, सिखला दिया कमली वाले ने। खुदा की कसम, रहमतुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर खाया करते थे तो भी रहमत की दुआ, हिदायत की दुआ करते थे। वो नौजवान अंधेरी रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारता था। एक दिन बंद हो गया, दूसरे दिन बंद हो गया। अल्लाह के नबी पर कुर्बान जाइए, जब पत्थर का मार खाते थे, मुस्कुराते हुए दुआएं देते हुए जाते थे। जब पत्थर का मारना एक दिन बंद हो गया, दूसरे दिन बंद हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर मारने वाले नौजवानों का पता लगाया। पता लगा कि बेचारा बीमार है,
قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوجوان کے دروازے جاتے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ بیمار ہیں، نے کھولو ہم تیمارداری کے لیے آئے ہیں۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، نبی دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بیمار پرشش کرتے ہیں۔ وہ نوجوان دیکھ کر اکا بکا ہو گیا، تعجب میں رہا، حیرت میں رہا، یا اللہ جس کو میں دشمن سمجھ کر ڈھیلا مارتا تھا، آج وہ بیمار پڑنے کے بعد میری تیمارداری کے لیے آیا۔ اے میرے نوجوانوں، یہ ہے اخلاق نبی، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے ایماندار مسلمان مومن وہ ہے جن کی اخلاق اچھے ہوں، جن کی عادتیں اچھی ہوں، جن کا نیچر اچھا ہو، جن کی بولی میں مٹھاس ہو، جو بڑوں کی عزت کرے، جو علماء کی تعظیم کرے، جو بچوں پر شفقت و پیار و محبت کرے۔ لہذا آج ہماری بولی اتنی کڑوی ہے، بیوی جو جیون ساتھی ہے وہ بھی ہمیں نفرت کرتی ہے، پڑوسی بھی ہمیں نفرت کرتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں دوستو، نا نبی کا تعلیم یہ ہے اپنے اخلاق کو پیش کرو، اپنی بولی میں مٹھاس کو پیدا کرو۔ لہذا ان نوجوان بچوں نے اپنے ابا کی بیماری کے وجہ سے ایک منت مانگا، حضرات علماء کرام کو بلا کر ایک دینی جلسے کو قائم کیا۔ بہت بڑا بہت اونچا کام ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اسی مجلس بابرکت مبارک مجلس کے صدقے میں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، حیات دیے، ایسے ہی بیٹھے رہیں، بچے ان کی خدمت کرتے رہیں۔ اے میرے نوجوانوں، نبی کے اخلاق کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں پیدل چلے جا رہے ہیں، آواز آتی ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی مڑ کر دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں، کدھر سے آواز آتی ہے؟ آپ مڑ کر دیکھتے ہیں کوئی نظر نہ آیا، آگے بڑھتے ہیں، پھر آواز آتی ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی پھر مڑ کر دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ میرے نوجوانوں دوستو، رسول الثقلین آگے بڑھتے ہیں، تیسری بار آواز بڑی ندا کے ساتھ آواز کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ کے نبی گھوم کر دیکھتے ہیں، غور سے جب دیکھیں ایک درخت کے نیچے ایک ہرنی آواز دیتی ہے۔ اللہ کے نبی اس ہرنی کے قریب جاتے ہیں اور ہرنی کے بغل میں ایک یہودی شکاری سوا ہے، خراٹے کی نیند سوا ہے، تلوار درخت میں لٹکایا ہوا ہے۔ یہ ہرنی اللہ کے نبی کے پاس شکایت کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، یہ ظالم شکاری نے میرے گلے میں رسی باندھ دیا ہے، میرے بچے پیاس سے تلملاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میرے گلے کے رسی کو کھول دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ خدا کی قسم، رحمت للعالمین ہر مخلوق کی زبان کو سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسی کھول دیتے ہیں، اتنی خوشی کے مارے پہاڑ کے بغل چلی جاتی ہے اور اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ رہی ہے۔ اسی اثنا میں وہ ظالم یہودی شکاری کی نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ نیند ٹوٹ جانی تھی، اللہ کے نبی کو لان تان کہنے لگا، اے مسلمان کے نبی، تو نے میرے شکاری کو کیوں کھولا؟ اللہ کے نبی کہتے میرے بھائی وہ ابھی آ جائے گی، مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے۔ وہ یہودی مسکراتا ہے، ہنستا ہے، کہتا ہے کہ کیسا نبی ہے، کیسا دیوانہ پاگل ہے، کئی جانور بھی اللہ وعدہ پورا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ ضرور آئے گی۔ لہذا وہ اصرار کرتے رہے، وہ مانتا نہیں تھا، یہاں تک کہ ظالم اس ہرنی کے رسی کو رسول الثقلین کے گلے میں لگانے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی اثنا میں وہ ہرنی آ کر کہتی ہے، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ خدا کی قسم، یہ ہرنی نبی کے وعدے کے مطابق حاضر ہونے کی وجہ سے وہ یہودی ایمان لاتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ کے دیوانہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا اخلاق، یہ ہے میرے نبی کا طریقہ۔ لہذا میرے نوجوانوں مربیوں، اپنے پوتوں سے، اپنے ناتی سے، اپنے فیملی سے، اپنے پڑوسیوں سے میٹھی بات کرو، اچھے اخلاق پیش کرو۔ دیکھو دنیا تمہاری تعریف کرے گی، دیکھو دنیا تمہاری قدم چومے گی، مرنے کے بعد بھی دوستو بزرگوں تمہیں واہ واہ کہیں گے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، آپ کے درمیان صحابہ بیٹھے ہیں، ایک یہودی کا جنازہ گزرا، پیچھے جانے والے کہتے تھے مر گیا اچھا ہوا، بڑا ظالم تھا، بڑا بدمعاش تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا وجب
حضرات صحابہ کرام کی اتنی ہمت نہیں کہ فوراً پوچھ دیں کہ وجبت کیوں کہا. پھر کچھ دیر کے بعد ایک جنازہ گزری, وہ یہودی کا ہے اور لوگ لے کے جا رہے ہیں, پیچھے سے رو رہے ہیں. اچھا تھا, بڑھیا تھا, اخلاق مند تھا. اللہ کے نبی نے کہا وجبت. صحابہ کرام کے تب خلفشات آیا, گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ, پہلے جنازے میں بھی آپ نے وجبت کہا, دوسرے جنازے میں وجبت کہا, کیا بات ہے اللہ کے رسول, ہمیں بتلا دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا جب پہلا جنازہ لوگ لے کر جا رہے تھے کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں یا رسول اللہ, یہ کہتے تھے کہ مر گیا اچھا ہے, بڑا بدمعاش تھا, بڑا ظالم تھا. اللہ کے نبی نے کہا میں وجبت اس لیے کہا اس کے لیے جہنم واجب ہو گیا. دوسری جنازہ لے کر جانے والے کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ, اس کی تعریف کر رہے تھے, بڑھیا آدمی ہے, اچھا آدمی ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں وجبت اس لیے کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گیا. میرے نوجوانوں, اپنے اخلاق کو پیش کرو, اپنے عادت کو بناؤ. اسی لیے کہ اور 2-3 منٹ ہے, حضرت مولانا سنور صاحب سے وعدہ ہے صرف 15 منٹ کا. اسی لیے میرے نوجوانوں, اپنے باپ ماں کی خدمت کرو. خدا کی قسم یہ دولت نہیں ملے گی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جلیل القدر پیغمبر ہیں, بڑا جلالی تھے. گرمی کے موسم میں پیدل چلے جا رہے ہیں اور دوست دل میں کہہ رہے ہیں ارے بنی اسرائیل کے خاندان میں تو نے مجھے معزز بنایا, محترم بنایا, مکرم بنایا, اونچے پائے میں مجھے پیدا کیا. کیا میرے لیول کے برابر کوئی ہے؟ کیا میرے مرتبے کے برابر کوئی ہے؟ لہذا آواز آتی ہے کہ یا رسول اللہ ہے. اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ چونک جاتے ہیں, یا اللہ آخر وہ کون ہے جو کہ میرے درجے کے برابر. اللہ نے کہا موسیٰ چلے جاؤ بنی اسرائیل کے محلے کے آخری حصے میں ایک بڑھیا, چلے جاؤ وہاں جا کر دیکھو. اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ جب جا کے پہنچے, ایک بڑھیا سوئی ہے, اس کے آنکھ کے بال, بھنور کے بال پک چکے ہیں, نہ آنکھ کھول سکتی ہے, نہ زبان سے بول سکتی ہے, نہ ہاتھ ہلا سکتی ہے, نہ پیر ہلا سکتی ہے. حضرت موسیٰ بڑا پریشان رہے, آخر کیا منظر. اسی اثنا میں اس کا نوجوان لڑکا بکری چرا کر آیا, بکری کھانے میں باندھا, بکری کے تھنوں سے دودھ دوا, ماں کو پلایا, ماں کی خدمت میں لگ گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ سمجھ گئے اوہو, ماں کی خدمت, باپ کی خدمت میں بھی اللہ کا درجہ ہے, اللہ تعالیٰ اتنا اونچا درجہ رکھتا ہے. اسی لیے قرآن کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اگر دنیا والوں عبادت کرنا ہے خدا کی کرو, اس کے علاوہ کسی دنیا میں کسی کی عبادت جائز نہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, باپ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کا راستے میں ابوا میں جب انتقال ہوا تو ابوا والے آپ کا تجویز و تکفین کیے, غسل دلائے اور قبر کے اندھیری کوٹری میں جب اٹھائیں تو اللہ کے نبی کمسین عمر کے تھے, ماں کی لاش کو چمٹ کر قبر کے اندر اتر گئے اور رو رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں, جارو کتار ہوتے ہیں, اے ابوا والوں میری ماں سے مجھے کیوں جدا کرتے ہیں. خدا کی قسم ماں کا وہ مرتبہ ہے. اسی لیے ہم لوگ ماں باپ کے مرتبے کو سمجھیں. اور جناب رفو صاحب اللہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ صحت کلیہ عطا فرمائے, اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. کیونکہ دوستو اگر اللہ زندگی دیا ہے کہ تندرست رکھے, جس تندرستی کے اندر میں بندہ اپنے رب کو یاد کر سکے, عبادت کر سکے, تلاوت کر سکے, نماز 2 رکعت پڑھ سکے, اللہ ایسے انداز سے زندگی بخشے, پھر اپنا مرضی اپنی طرف لے لے. اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص کر کے جناب رفو صاحب ان کو صحت کلیہ عطا فرمائے. اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.